Assalamu alaikum, dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officious and I am Asghar Bukhari. As you know that we have started a series regarding our Islamic Studies O levels, and the topic that I am going to discuss with you, that is interpretation of the Holy Quran. Inshallah, we will know in this lecture that what are the kinds of tafsir or interpretation, what are the kinds of verses, and who can interpret the Holy Quran, and what are the reasons to interpret to the Holy Quran. So if you are new on this channel and still you did not subscribe it, please subscribe, like and share. Inshallah, this video will also very helpful for you. First of all, we will know about the root word of tafsir. The root word of tafsir is fasara. What is the meaning of fasara? Fasara mean is to explain, to expound, khol kar bayan karna, wazahat karna. The second one is, why is it necessary to explain the verses of the second point is this, what would be the meaning of interpretation when we will know under the Islamic ideology. So tafsir is an Islamic terminology, means explanation and clarification of the Holy Quran. Explanation and the clarification of the Holy Quran. It means the exegesis or commentary on the Holy Quran, اور سمپلیفائی یا آسان کر دیا جائے قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ کو, کمپریہنشن کو. اٹ مینز اے ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن آف دا ٹیچنگس کنٹینڈ ان دا ہولی قرآن. تو ہم نے دیکھا کہ اس ٹرم کو جب ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو پھر اس کا میننگ کیا بنتا ہے. What is the aim of interpretation of the Holy Quran? Why is it necessary to explain the verses of the Holy Quran? It aims at knowledge and understanding concerning دا بک آف اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے, کلام اللہ ہے, قرآن مجید ہے, اس کو اچھی طریقے سے سمجھا جا سکے, آسانی کے ساتھ اس کو سمجھا جا سکے. ٹو ایکسپلین اٹس میننگس, تاکہ اس کے میننگس جو ہیں اس کی وضاحت کی جا سکے. ایکسٹریکٹ اٹس لیگل رولنگ اینڈ گراسپ اٹس انڈرلائنگ ریزنس, اور اس کے جو لیگل میننگز ہیں اس کو بھی جو ہے وہ اس کو تلاش کیا جا سکے. اس لیے اس اعتبار سے یہ ضروری ہے قرآن پاک کی تفسیر. تفسیر کنسسٹ آف ایکسپلیننگ دا ڈیفیکلٹ ورڈز اینڈ فریزز انکلوڈنگ گرامیٹیکل کنسٹرکشنز, کہ اس کی گرامر کیسی ہے, گرامیٹیکل کنسٹرکشنز آف دا سینٹینسز, پرپز آف ریولیشن کہ قرآن پاک کو نازل کیوں کیا گیا, یونیک فیچرز آف دا ہولی قرآن, ایگزامپلز جو قرآن پاک نے ایگزامپلز دی ہیں, ان ایگزامپل سے کیا مراد ہے, ایونٹس اینڈ اوتھس کہ جو واقعات پیش آئے ہیں ان کے بارے میں بیان کیا جا سکے, اینڈ جو اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں اٹھائی ہیں ان کے بارے میں جو ذکر کیا جائے کہ وٹ آر دا ریزنز ان اوتھس کی ریزنز کیا ہیں کوٹڈ بائی دا ہولی قرآن. کمانڈز ریلیٹنگ ٹو دا اوبلیگیٹری, جو ہم پر فرائض ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. پرمیٹڈ اینڈ فوربڈن تھنگز, کون سی چیزیں ہم پر حلال کی گئی ہیں, کون سی چیزیں ہم پر حرام کی گئی ہیں. اینڈ فنڈامنٹل بلیفس, اور اس کے بنیادی جو ہمارے بنیادی بلیفس ہیں اس کے بارے میں انٹرپریٹیشن اس کی قرآن پاک کی یہ بڑی ضروری ہے. سو میں نے ڈسکس کیا why is it necessary to explain the verses of the Holy Quran. Interpretation of the Quran by the Quran. There are 4 or 5 things ہم یہ کہہ سکتے ہیں سورسز ہیں کہ جس سے قرآن پاک کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. There are 4 to 5 sources that we can say that are the methods that are used for the interpretation of the Holy Quran. First of all, interpretation of the Quran by the Quran, interpretation of the Quran by the Hadith, interpretation of the Quran by the companions, interpretation of the companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The fourth one, interpretation of the Holy Quran by the successors of the companions, Taba Tabi'in. And the last one we can say that interpretation of the Quran by the personal reasoning انشاءاللہ اس پر بھی جا کر بات کریں گے. اس کے علاوہ اب جو پچھلے کوئی 30-40 سال سے ایک اور رجحان پیدا ہوا ہے وہ ہے انٹرپریٹیشن آف دا ہولی قرآن بائی سائنٹیفک میتھڈس, کہ سائنسی اعتبار سے جو ہے قرآن پاک کی تفسیر بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس پر بھی انشاءاللہ میں آگے ساتھ بات کرتا ہوں. 1-2 تفاسیریں اس پر بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں, جس میں بالخصوص تبیان الفرقان کے نام سے ایک تفسیر جو ہے قرآن پاک کی موجود ہے.
تو جی انٹرپریٹیشن آف دا قرآن بائی دا قرآن، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک خود قرآن پاک کی جو ہے تفسیر کرتا ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ دس از دا بیسٹ انٹرپریٹیشن قرآن پاک جو قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک جو قرآن مجید کی جو تفسیر کرتا ہے اس میں مختلف ورسز ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم یوں کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت، پہلے کہا سیدھا راستہ دکھا، پھر اسی کو انٹرپریٹ کیا اگلی ورس میں کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو سیدھے راستے کو بتایا کہ وہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں جن پر پروردگار عالم نے بڑا انعام کیا، دوز ہو ور دا پائس پرسنس، ان کا جو پاتھ ہے دیٹ از دا اسٹریٹ پاتھ، دیٹ از دا اسٹریٹ وے۔ تو انٹرپریٹ کیا قرآن پاک نے، خود قرآن پاک کو اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم کو انٹرپریٹ کیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ راستہ جو کہ پائس پرسنس کا ہے، یہ ہو گیا ریوارڈڈ پرسنس کا ہے۔ اب وہ جو ریوارڈڈ پرسنس ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن پاک نے خود انٹرپریٹ کر دیا۔ سورہ النساء کے اندر ورس نمبر 69 ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو انعام والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ بس یہی ہیں کہ جو انعام والے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں، صادقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں اور صالحین میں۔ تو دس از دا انٹرپریٹیشن آف دا ہولی قرآن۔ اسی طریقے سے میں نے یہاں پہ دکھا ہے سورہ مائدہ ورس نمبر 1 اینڈ ورس نمبر 3۔ ورس نمبر 1 جو ہے یہ خود ہی انٹرپریٹ کر رہا ہے ورس نمبر 3 کو۔ مثال کے طور پر دیکھیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں لافل اور ان لافل اینیملز جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ کون سے اینیملز ہیں۔ lawful سورہ مائدہ verse number 1 lawful lawful unto you for food are all four-footed animals with the exceptions named، یہاں تک ختم کر دیا۔ اور تیسری ورس میں جو ہے اللہ رب العزت نے ان کا جو ہے ذکر کیا in verse 3 of the same surah the exceptions mentioned in the earlier verses are given in detail۔ اور اس طریقے سے بہت ساری قرآن پاک کی آیات ایسی ہیں کہ جو ایک آیت جو ہے دوسری آیت کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کر رہی ہے۔ میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں جو ہے وہ بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں۔ اب یہ جو ورس ہے یہ ہے سورہ مومنون کی 115 ورس نمبر ہے۔ اب اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ خود قرآن پاک نے کر دی ہے سورہ الذاریات کے اندر ورس نمبر 56 ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ تو یہ انٹرپریٹیشن آف دا ہولی قرآن ہے۔ تو فرسٹ آف آل انٹرپریٹیشن آف دا ہولی قرآن بائی دا ہولی قرآن میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں سم کائنڈز آف ورسز ان دا ہولی قرآن۔ قرآن پاک میں مختلف قسم کی آیات ہیں۔ انٹرپریٹر جو ہیں ان کو اس کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں آیات ہیں ڈیسائسو، بڑی محکم قسم کی آیات ہیں کہ جن کے بارے میں مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ تو اس قسم کی جو دیز ٹائپس آف آیات آر ڈیسائسو ورسز، کہ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ہے نا کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بیونڈ دا ہیومن سائیکالوجی ہو، جو انسان کو سمجھ نہ آ رہی ہو۔ تو پہلے اس قسم کی آیات ہیں، اس کے بعد پھر ایلاگوریکل آیات ہیں۔ ایلاگوریکل آیات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ متشابہات ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس قسم کی آیات کے پیچھے تم نہ پڑھو، تمہارے جو ہے وہ جو ہارٹ ہیں وہ ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ کے اوپر، اور جو صحابہ کرام جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر اوتھ لیا تھا وہ بیت رضوان کے اندر ٹیڈی حدیبیہ جب ہونے جا رہا تھا، تو ید اللہ فوق ایدیہم ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہاتھ سے تو پاک ہے۔ اسی طریقے سے اور اینما تولوا فثم وجہ اللہ، پھر اور ہوا فی انفسکم افلا تبصرون۔ تو اس قسم کی جو ورسز ہیں ان کو ایلاگوریکل ورسز کہتے ہیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ مشکل ہے۔
اس کو اللہ جانتا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. اس کے بعد بیٹا ناسخ ہے منسوخ. ناسخ اور منسوخ آیات کون سی ہیں؟ وہ ایک آیت وہ ہیں کہ مثال کے طور پہ شراب کا پہلے حکم آیا کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ شراب وغیرہ سے، وائن وغیرہ سے وہ دور رہتے ہیں. اب گریجولی پروردگار عالم نے شراب کو جو ہے وہ حرام قرار دیا. تو پہلے والے جو ورسز تھے ان کو پھر منسوخ سمجھا جائے گا، اور اینڈ پر جب اللہ پاک نے اس کو فوربڈ کر دیا، اس کو حرام قرار دے دیا، تو پھر وہ والا اب جو ورس ہے اس کو پھر ناسخ سمجھا جائے گا. اسی کے سے اور بھی چند آیات جو ہے علامہ جلال الدین سیوطی quoted that there are 21 verses in the Holy Quran that are ناسخ، کہ 29 ورسز ایسی ہیں کہ جو ناسخ ہیں. لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی said that there are only 5 verses in the Holy Quran that are ناسخ. تو ان آیات کا بھی انٹرپریٹر کو علم ہونا چاہیے. پھر جو اللہ تعالیٰ نے اوتھ لیے ہیں ان اوتھ کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ وہ جو اوتھ لیے گئے ہیں ان اوتھ کو لینے کی جو ہے وہ کیا ریزنز ہیں، کیا وجہ ہے، اور اس کا جو اس وقت کے جو ٹریڈیشنل عرب تھے ان کے ہاں جو ہے سلسلہ اس قسم کا سلسلہ کیوں تھا. تو اس کے بارے میں بھی انٹرپریٹر کو علم ہونا چاہیے. اس کے بعد آتی ہے بیٹا مقطعات، جیسے نون، الف لام میم قاف، الف لام میم الف لام را. تو اس طرح کے جو ورسز ہیں، نون واو، تو اس طرح کے جو ورسز ہیں میرا بیٹا، یہ سارے ورسز جو ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ مقطعات ہیں. ان کا علم اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے. ریسیٹیبل اینڈ نان ریسیٹیبل، قرآن پاک کے اندر بہت تھوڑی سی ورسز ایسی ہیں کہ جو نان ریسیٹیبل ہیں، یعنی جن کو ریسائٹ نہیں کیا جا سکتا بار بار. صرف قرآن پاک میں ہی اس کو ریسائٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو بار بار ریسائٹ نہیں کیا جا سکتا. اس قسم کی بھی چند آیات موجود ہیں، جیسا کہ ایک زنا کے بارے میں آیت ہے، اور اسی طریقے سے جو چوری کرنے والے ہیں ان کے بارے میں جو ان کا ہاتھ کاٹنے کی جو ورسز ہیں. ایسے ہی چند ورسز اور بھی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ جو ریسیٹیبل ہیں نان ریسیٹیبل ہیں، کہ بار بار ان کو جو ہے وہ ریسائٹ نہیں کیا جائے گا کامنلی. تو جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تب آپ اس کو ریسائٹ کر سکتے ہیں، لیکن بار بار لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو ریسائٹ نہیں کریں گے. تو اس طرح جیسے آبا سواد واللہ ہے، تو اس قسم کی آیات بھی جو ہیں ان کو بھی جو بار بار ریسائٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو صرف آپ اس وقت ہی اس کو ریسائٹ کر سکتے ہیں. انٹرپریٹیشن آف دا قرآن بائی دا حدیث. دیکھیں اللہ پاک نے شاء میں یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ